बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। ये तो मेरे साथियों, आगे पुलिस के घेराव से ज़फ़र और खालिद किस तरह बच निकलने में कामयाब हो गई, ये जानने के लिए हमारे चैनल नैना वॉइस को कर लीजिए सब्सक्राइब और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो जानते हैं आगे ज़फ़र और खालिद का अहवाल। पुलिस ने उन्हें घेर लिया था। खालिद ने ज़फ़र का बाजू पकड़ा और झपाक से दाएं साइड की एक बड़ी बिल्डिंग के सामने दरवाजे में घुसता चला गया। सामने ही एक दरवाज़ा था जो खुला हुआ था। अरे अरे, अंदर मस्तूरात होंगी, बेपर्दगी होगी, ज़फ़र कहता ही रह गया, मगर खालिद ने उसकी एक ना सुनी और दूसरे लम्हे वो दोनों एक धमाके से कमरे के अंदर घुसते चले गए। कमरे का दरवाज़ा सिर्फ भिड़ा हुआ था। दूसरे लम्हे ज़फ़र ने तेज़ी से अपनी आंखों पर हाथ रख दिया। ये किसी हसीना के ख्वाबगात और एक जहद शिकन हुस्न की मालिक नौजवान हसीना एक बारीक गाउन पहने मुसहरी पर उल्टी लेटी हुई किसी रिसाले के मुताले में गर्क थी। दरवाज़ा खुलने की ज़ोरदार आवाज़ से वो ऐसे उछली जैसे मुसहरी में करंट आ गया हो। फिर वो गाउन जो सामने से खुला था मज़ीद खुलता चला गया और वो अरिया जवानी हैरत से आंखें फाड़े उन्हें यूं देख रही थी जैसे उनको यूं अचानक टपक पड़ने की वजह तस्मिया ना समझ सकी हो। कपड़े पहन लीजिए मोहतरमा, हम शरीफ आदमी हैं, खालिद ने मुंह दूसरी तरफ फेरते हुए कहा और हसीना को यूं महसूस हुआ जैसे वो होश में आ गई हो। कौन हो तुम और क्यों अंदर आए हो? उसने हकलाते हुए लहजे में सवाल किया। वैसे शौरी तौर पर उसने गाउन अपने जिस्म के गिर्द लपेट लिया था। आप पहले हमें कहीं छुपा लीजिए प्लीज़, पुलिस हमारे पीछे है, खालिद ने घबराते हुए लहजे में कहा। उसकी तेज़ नज़रें कमरे में सर्च लाइट की तरह घूम रही थी। शायद वो छुपने के लिए कोई मुनासिब जगह देख रहा था, मगर क्यों? हसीना ने कुछ ना समझते हुए कहा, मगर उससे पहले कि खालिद कोई जवाब देता उन्हें बिल्डिंग के अंदर भारी भारी बूटों की आवाज़ें गूंजती हुई सुनाई दी। प्लीज़ मोहतरमा, खालिद ने आखिरी बार इल्तिजाया आमेज़ लहजे में कहा और फिर ज़फ़र का बाजू पकड़कर मुसहरी के नीचे घुसता चला गया। ज़फ़र जब तक नेक बच्चों की तरह आंखें बंद किए खड़ा था, एक मोकल की तरह उसके पीछे घसीटता हुआ मुसहरी के नीचे घुस गया। मुसहरी के ऊपर पड़ी हुई बिस्तर की बड़ी सी चादर ने, जो मुसहरी के नीचे चारों तरफ ज़मीन के साथ लटकी हुई, उन्हें अच्छी तरह छुपा लिया। उसी लम्हे दरवाज़ा दूसरी बार ज़ोर से खुला और एक पुलिस अफसर हाँफता हुआ अंदर आ घुसा। ओह सॉरी मिस। पुलिस ऑफिसर अपने सामने यूं हसीना को औरियां खड़े देखकर बौखला गया। क्या बात है, क्या आप पुलिस को अखलाक व तहज़ीब का सबक भी देना पड़ेगा? वो मोहतरमा जब तक पूरी तरह संभल चुकी थी, पुलिस अफसर पर गर्म हो गई। माफ़ कीजिए मोहतरमा, मुझे नहीं मालूम था कि ये आपकी ख्वाबगाह है। वो हम मुजरिमों का पीछा कर रहे हैं, वो इसी गली में गायब हो गए हैं। आपका बैरूनी दरवाज़ा खुला हुआ था, मैंने समझा शायद। पुलिस अफसर ने लिजाजत आमेज़ नज़रों से हसीना को देखते हुए जवाब दिया, शायद वो मेरी ख्वाबगाह में घुस आए हों। वो आदमी थे कि मगरमच्छ जो ख्वाबगाह में ही घुसते ही गायब हो गए? हसीना ने फिक्रा पूरा करते हुए सख्त लहजे में कहा, मैं एक बार फिर माफ़ी चाहता हूँ, पुलिस ऑफिसर ने बगौर कमरे का जायज़ा लेते हुए कहा और दूसरे लम्हे वो वापस मुड़ गया। वो शायद मुतमईन हो गया था। हसीना दरवाजे पर इस वक्त तक खड़ी रही जब तक पुलिस अफसर बैरूनी दरवाजे से बाहर ना निकल गया। फिर वो तेज़ कदम उठाती हुई कमरे से बाहर निकली और उसने बैरूनी दरवाज़ा भी बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद वो दोबारा कमरे में दाखिल हुई तो वो दोनों अभी तक मुसहरी के नीचे ही थे। अब आप बाहर निकल आइए, पुलिस जा चुकी है, हसीना ने तेज़ लहजे में उनसे मुखातिब होकर कहा और फिर खालिद ने चादर का कोना उठाकर सर बाहर निकाला। जब उसे इत्मीनान हो गया कि वाकई पुलिस जा चुकी है तो वो बाहर निकल आया। अब उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए। अंधाधुंध ड्राइविंग और फिर इस तरह भागने से उसका चेहरा सुरख हो रहा था। वैसे भी उसका रंग सफ़ेद ही था। उस पर छाई हुई सुर्खी ने उसे बेहद हसीन बना दिया। हसीना उसे घूर कर देख रही थी। अब उस आंखों में एक अजीब सी चमक लहराने लगी। अपने साथी को भी बाहर निकालिए, उसने खालिद से मुखातिब होकर कहा। बाहर निकल आओ यार, खतरा टल गया है, खालिद ने ज़फ़र से मुखातिब होकर कहा। खतरा कहाँ टल गया, खतरा तो मौजूद है। तुम्हें मालूम है कि मुझे अपना ईमान कितना अजीज़ है और बाहर ईमान दुश्मन खड़ी है, मेरा ईमान खतरे में है। ज़फ़र ने मुसहरी के नीचे से ही हाँक लगाई। ये क्या कह रहा है? ज़फ़र ने चूँकि बात उर्दू में की इसलिए हसीना ना समझ सकी। ये कह रहा है कि आपको देखकर उसे शर्म आती है, खालिद ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। शर्म? हसीना ने हैरत से आंखें फाड़ कर कहा। दूसरे लम्हे उसके मुतरन्नम कहकहे से कमरे में जलते रंग बज उठा। देखा देखा, मैं ना कहता था कि जहाँ ईमान खतरे में है तुम भी जहाँ आ जाओ वरना काफिर हो जाओगे। ज़फ़र ने मुतरन्नम कहकहा सुनकर मुसहरी के नीचे से ही जवाब दिया, निकल भी आओ सुअर। हसीना कुछ राम हो गई है, उसे गुस्सा आ गया तो वो पुलिस को बुला लेगी, खालिद ने गुस्से से भरे हुए लहजे में कहा। सुअर हसीना क्या होती है, अब यहाँ आकर तुम्हारी उर्दू भी कमज़ोर हो गई है, ज़फ़र ने मुसहरी के नीचे से निकलते हुए कहा। बाहर निकल कर पहले तो इसने इत्मीनान से हाथ पैर झाड़े, फिर हसीना की तरफ मुसाफिहा के लिए हाथ बढ़ा दिया। हसीना पहले तो कुछ ना समझी, फिर उसने भी मुस्कुराकर उससे हाथ मिलाया। दूसरे लम्हे ज़फ़र की आंखें हैरत से फैलती चली गईं क्योंकि हसीना ने हाथ मिलाने के साथ उसका हाथ हल्के से दबा भी दिया था और ज़फ़र अहमक होने के बावजूद इस मखसूस इशारे का मतलब खूब समझता था। तशरीफ़ रखिए और मुझे तफसील बतलाइए कि आपने क्या जुर्म किया है, हसीना ने उठला कर दोबारा मुसहरी पर बराजमान होते हुए कहा।
ظفر بھی خالد کے ساتھ دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا. یہاں پانی مل جائے گا, سخت پیاس لگی ہے. اس سے پہلے کہ خالد کوئی جواب دیتا ظفر بول پڑا, او کیوں نہیں کیوں نہیں. حسینہ نے جواب دیا, پھر اٹھ کر تیزی سے الماری کی طرف بڑھی اور دوسرے لمحے وہ الماری سے وسکی کی ایک بوتل نکال لائی. ارے یہ پاک پانی میں نے نہیں مانگا, مجھے تو بس سادہ پانی چاہیے, ظفر نے خوفزدہ لہجے میں کہا. اور حسینہ اسے یوں حیرت سے دیکھنے لگی جیسے ظفر کے سر پر سینگ نکل آئے ہوں. وہ شاید سوچ رہی تھی کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے جو وسکی کو چھوڑ کر سادہ پانی طلب کر رہا ہے. یہ بھی پانی ہی ہے, اس کا ایک پیگ آپ کو پوری تسکین دے گا. حسینہ نے بوتل کا ڈھکنا کھولتے ہوئے جواب دیا. ارے نہیں نہیں, کیوں ہمیں گھر سے مار پڑوانی ہے, اب کہاں علاج جب آتے رہیں گے. ظفر نے باقاعدہ احتجاج کرتے ہوئے کہا اور حسینہ حیرت سے خالد کی اور دیکھنے لگی. معاف کیجیے مس. خالد نے جان بوجھ کر فکرہ نامکمل چھوڑ دیا. گلوریا. حسینہ نے فوراً اپنا نام بتلایا. مس گلوریا, دراصل ہم شراب نہیں پیتے, شراب ہمارے مذہب میں حرام ہے. خالد نے بڑے تیز لہجے میں سے سمجھایا. حرام ہے. گلوریا بڑبڑائی, پھر اس نے ایک پیگ بنا کر اپنے حلق میں انڈیل لیا. سوری, میرے پاس تو یہی ہے, اس نے رومال سے منہ صاف کرتے ہوئے کہا. رہنے دیجیے, ہم بغیر پانی ہی بھی زندہ رہ جائیں گے, ظفر نے باقاعدہ روٹھتے ہوئے کہا. اور گلوریا بڑی عجیب نظروں سے ظفر کو گھورنے لگی. اب اپنا تعارف نہیں کرائیں گے. اس نے چند لمحوں کا سکوت توڑا. میرا نام خالد ہے, اس کا نام ظفر, ہم پاکیزہ کے رہنے والے ہیں, یہاں سیاحت کے لیے آئے تھے. ایک ٹیکسی ڈرائیور سے اس کا جھگڑا ہو گیا, وہ ہمیں تھانے لے گیا. وہاں سے ہم اس کی ٹیکسی لے کر بھاگے, جہاں گلی کے سامنے گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا. پولیس ہمارے پیچھے تھی, اس لیے ہم بھاگتے ہوئے آپ کے کمرے میں آ گھسے. خالد نے پوری تفصیل بتا دی. ارے توبہ توبہ, اتنا جھوٹ ایک عورت کے سامنے جھوٹ بولتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی. غضب خدا کا, اتنا بڑا جھوٹ, قطعی جھوٹ, بلکہ سفید جھوٹ. یار تمہارا ہلاک تو بالکل تباہ ہو گیا. ظفر نے باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا. جواب میں خالد اسے صرف گھور کر رہ گیا. اچھا تو اب بتا دیجیے اصل بات کیا ہے. حسینہ پوری طرح اس میں دلچسپی لے رہی تھی. اصل بات اتنی سی ہے کہ اس نے ایک لڑکی کو چھیڑ دیا, لڑکی کے ساتھ اس نے اس پر ہاتھ چھوڑ دیا. چنانچہ یہ رستم زماں اس سے بھڑ گئے. وہ 4 ہاتھ مارے, 10-12 کھائے. اتنے میں مجھے غصہ آ گیا, چنانچہ میں نے ایک ہی ہاتھ مارا اور لڑکی کا ساتھ ہی چاروں شانے چت ہو گیا. ہوٹل والوں نے اس کی اطلاع پولیس کو دے دی, چنانچہ وہ ہمیں پکڑنے آ گئے اور ہم بھاگ کر آپ کی پناہ میں آ گئے. ظفر نے ایک اور کہانی سنا دی اور اس کی کہانی سن کر خالد کو ہنسی ضبط کرنے میں خاصی مشکل پیش آئی. شکر کرو کہ لڑکی پوری طرح ظفر کی طرف متوجہ تھی. خالد کا چہرہ دیکھتے ہی وہ سمجھ جاتی کہ ظفر محض بکواس کر رہا ہے. اچھا اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ پولیس تو جا چکی ہے, گلوریا شاید اب ان سے پیچھے چھڑانا چاہتی تھی, میں تو صرف آپ کو چاہتا ہوں. خالد سے پوچھ لیں کیا چاہتا ہے, ظفر نے منہ بناتے ہوئے کہا. اور گلوریا اس کی بات پر بے اختیار ہنس پڑی. میں تو صرف جانے کی اجازت چاہتا ہوں. خالد نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا. تو تمہیں روک کون رہا ہے؟ ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ جاؤ, بلکہ ایسے جاؤ کہ پھر آ ہی نہ سکو. اس سے پہلے کہ گلوریا کچھ کہتی, ظفر کی جواب دیا. تو کیا تم میرے ساتھ نہیں چل رہے؟ کیا تم میرے ساتھ نہیں چل رہے؟ خالد نے حیرت آمیز لہجے میں سوال کیا. کیا ضرورت ہے؟ تم نے پھر وہی حرکت کر دینی ہے, مجھے ایک آدھ بار ہاتھ چلانا پڑ جائے گا. اب تم دیکھ لو, ہمیں بغیر ہاتھ پیر ہلائے وہ مل گیا جو تمہیں اتنی جدوجہد کے باوجود نہ مل سکا. ظفر نے بڑی میٹھی نظروں سے گلوریا کی اور دیکھتے ہوئے کہا. نہیں مسٹر خالد, انہیں بھی اپنے ساتھ لے جائیے, میں جانور پالنے کا عادی نہیں, گلوریا نے جواب میں مسکراتے ہوئے کہا. اور ظفر برا سا منہ بنا کر رہ گیا. چلو یار, حسینہ کسی بھی ملک کی ہو بے وفا ہوتی ہے, ظفر نے بادل ناواسطہ اٹھتے ہوئے کہا. پھر اس سے پہلے کہ وہ دونوں اس سے رخصت لے کر باہر جاتے, کار بیل زور سے بجنے لگی. ان دونوں کے ساتھ ساتھ گلوریا بھی چونک پڑی. ارے کہیں پھر پولیس نہ آ گئی ہو. ظفر نے سرگوشیانہ انداز میں کہا. ٹھہرو, میں دیکھتی ہوں, اگر پولیس ہوئی تو میں تمہیں اسباتی انداز میں سر ہلا کر اشارہ کروں گی, تم فوراً چھپ جانا. گلوریا نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور وہ دونوں تیزی سے کھسک کر مسیری کے قریب ہو گئے. گلوریا نے تھوڑا سا دروازہ کھولا, پھر باہر جھانکنے لگی, مگر وہ دوسری طرف سے ایک زوردار جھٹکے سے دروازہ پوری طرح کھول دیا گیا. ارے ڈارلنگ, کیا بات ہے, آج غیرت برت رہی ہو. ایک لہیم شہیم سہیم شخص اندر داخل ہوا. اس سے پہلے کہ وہ کوئی اشارہ کرتی یا وہ دونوں چھپتے, غیر ملکی نے ان دونوں کو دیکھ لیا اور وہ ٹھٹک کر رک گیا. یہ کون ہے ڈارلنگ؟ سفید فام کا لہجہ غراہٹ میں تبدیل ہو گیا. اس کے دونوں ہاتھ تیزی سے کوٹ کی جیبوں میں رینگ گئے. یہ میرے غیر ملکی فرینڈز ہیں, میری ان سے کلمی دوستی تھی, اب یہ اس ملک میں آئے ہیں تو مجھ سے ملنے آ گئے ہیں. گلوریا نے لکنت آمیز لہجے میں جواب دیا. ویسے اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا, وہ شاید اس سے خوفزدہ ہو گئی تھی. اچھا, یہ تو مجھے آج پتہ چلا کہ تم کلمی دوستی بھی کرتی ہو, سفید فام نے استہزائیہ لہجے میں جواب دیا. اور پھر وہ قدم بڑھا کر خالد اور ظفر کے قریب آ گیا. وہ دونوں ہونک بنے اس کی شکل دیکھ رہے تھے. دوسرے لمحے ظفر کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں رینگ گئی, کیونکہ نزدیک آنے پر وہ اچھی طرح پہچان گیا کہ یہ سفید فام شخص اس خفیہ میٹنگ میں باس کے قریب بیٹھا تھا, جہاں وہ زبردستی لے جایا گیا تھا.
دوسرے لمحے سفید فام شخص کی آنکھوں میں پوری اسرار سی چمک ابھر آئی. شاید وہ بھی ظفر کو پہچان چکا تھا. اور دوسرے لمحے کمرے میں برق سی گونج گئی. غیر ملکی کے ہاتھ میں ایک چمکدار خنجر تھا اور ظاہر ہے خنجر کا رخ ان دونوں کی طرف ہی تھا. کیوں دوستوں، کیا خیال ہے؟ کیا تم سچ سچ بتلا دو گے کہ تم کون ہو، یا پھر مجھے اپنے چمکدار خنجر کو رنگین کرنا پڑے گا؟ سفید فام نے تیز لہجے میں کہا. جیگر ڈیئر، یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ میرے دوست ہیں. گلوریا نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا. شٹ اپ، یہ نوجوان ایک دفعہ پہلے بھی ہم سے ٹکرا چکا ہے. ہم اسے اس وقت نہ پہچان سکے، مگر اب یہ ہماری تلاش میں تمہاری تک آن پہنچا ہے. جیگر نے ظفر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے دوست، میرا بھلا تم سے کیا تعلق؟ ظفر نے کچھ کہنا چاہا، مگر اس کا فکرہ اس کے حلق میں ہی اٹک کر رہ گیا، کیونکہ جیگر کے ہاتھ نے تیزی سے حرکت کی اور ظفر کے بازو پر کوٹ کا ایک ٹکڑا غائب ہو گیا. یہ پہلی وارننگ ہے، اگر تم نے پھر جھوٹ بولا تو یہ خنجر تمہاری آنکھ میں بھی گھس سکتا ہے. جیگر نے کرہت آواز میں جواب دیا اور ظفر کا رنگ پیلا پڑ گیا. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سفید ریچھ سے کیسے پیچھا چھڑائے. ریوالور خالد اور ظفر دونوں کی جیبوں میں تھے، مگر وہ اتنی پھرتی کہاں سے لاتے جس کا مظاہرہ جیگر کر چکا تھا. اس لیے وہ دونوں سمم بکمن کھڑے تھے. جلدی بتلاؤ تم کون ہو اور جہاں کیسے آئے؟ جیگر نے اتنے کرہت لہجے میں کہا کہ خوف تم دونوں کو پھریریاں آ گئی. ہم پولیس سے بچنے کے لیے یہاں آئے تھے، ظفر نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا. پولیس سے بچنے کے لیے؟ وہ کیوں؟ جیگر کے لہجے میں حیرت تھی، شاید اسے اس جواب کی توقع نہیں تھی. تم یہ خنجر جیب میں رکھو تو میں بتلاؤں. خوف کے مارے میرے منہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی. ظفر نے ہم کلام ہوتے ہوئے کہا. اداکاری مت کرو، تمہاری اداکاری ایک بار پہلے بھی ہمیں دھوکہ دے چکی ہے، مگر اب؟ جیگر نے اسے ڈانٹتے ہوئے جواب دیا. ایک لڑکی کا چکر تھا. اس بار خالد نے جواب دیا. اسے خطرہ تھا کہ کہیں ظفر خون کی زیادتی سے ایکسیڈنٹ والی بات نہ بتا دے، کیونکہ اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ اسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے جس سے پیچھے وہ لگے ہوئے تھے. اور دوسرے لمحے کمرے میں ایک بار پھر برق سی گونج گئی. خنجر تیزی سے اڑتا ہوا خالد کے بالوں کے قریب سے گزر گیا. اب جیگر کے ہاتھ میں ریوالور تھا. یہ آخری وارننگ تھی، جیگر نے گھراتے ہوئے کہا. خالد کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا. سچ بتلاؤ، جیگر نے چیخ کر کہا. ہم سے ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. ہم ایک ٹیکسی میں بیٹھے تو ٹیکسی والا پولیس اسٹیشن لے آیا، وہاں سے ہم بھاگ نکلے. پولیس ہمارے پیچھے تھی. پولیس سے بچنے کے لیے ہم یہاں آ کر چھپ گئے. آخر ظفر نے بھانڈا پھوڑ دیا اور خالد نے ایک طویل سانس لیا. غیر ملکی کے ہاتھوں بچنا مقدر کی بات تھی، ورنہ ظفر نے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی. اوہ، تو وہ تم دونوں ہو جس کی تلاش میں ہم سب پریشان تھے؟ جیگر کا لہجہ جوش اور مسرت سے سرخ ہو گیا. اپنے ہاتھ اونچے کر لو، جلدی کرو. جیگر نے ایک لمحہ رک کر انہیں حکم دیا اور ان دونوں نے اپنے ہاتھ بے احتیاط اوپر بلند کر لیے. دوسری طرف گھوم جاؤ فوراً. جیگر نے انہیں ایک اور حکم دیا. پھر وہ دونوں گھوم گئے. غیر ملکی آگے بڑھا. پھر اس نے ان دونوں کی جیب سے ریوالور نکال. اسی لمحے خالد تیزی سے گھوما. پھر اس کا زوردار مکہ جیگر کی ناک پر پڑا. خالد اپنے کالج میں ہاکنگ کا چیمپئن رہ چکا تھا، چنانچہ وار کافی زوردار اور بڑی مناسب جگہ پر پڑا تھا. جیگر الٹ کر پیچھے جا گرا. اس کے لیے یہ سب کچھ اتنا اچانک تھا کہ ریوالور بھی اس کے ہاتھ سے نیچے جا گرے. اور دوسرے لمحے جیگر نیچے گرتے ہی سپرنگ کی طرح اچھلا، مگر اس بار ظفر کی اور میز پر پڑا ہوا بھاری گلدان پوری قوت سے اٹھتے ہوئے جیگر کی پیشانی پر پڑا اور وہ ایک کریہا چیخ مار کر دوبارہ فرش بوس ہو گیا. چند لمحے وہ ہاتھ پیر مارتا رہا، پھر ساکت ہو گیا. ہینڈز اپ. گلوریا کی آواز گونجی اور وہ دونوں بری طرح چونک پڑے. شاید وہ گلوریا کی موجودگی کو فراموش کر چکے تھے. گلوریا نے فرش پر پڑے ہوئے ریوالوروں میں سے ایک اٹھا لی. یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تمہاری کیا دشمنی ہے؟ ظفر نے اسے گھورتے ہوئے کہا. بکواس مت کرو، جیگر کو ہوش میں لے آؤ، جلدی کرو ورنہ گولی مار دوں گی. گلوریا نے لہجے کو کرہت بناتے ہوئے کہا. ارے کیوں ہماری جان کی دشمن بن رہی ہو؟ ہمیں جانے دو، تمہاری بڑی مہربانی. ظفر نے باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا. شٹ اپ، تم اگر چلے گئے تو یہ مجھے گولی مار دے گا. میں تمہاری خاطر پہلے جھوٹ بول کر پھنس چکی ہوں. اب میری بچت اسی میں ہے کہ میں تمہیں جانے نہ دوں، گلوریا نے بتلایا. اور ظفر کے مجبوری کے انداز میں کاندھے جھٹکتے ہوئے خالد کی طرف دیکھا. دوسرے لمحے خالد نے اسے آنکھ ماری اور ظفر جیگر کی طرف بڑھ گیا. پانی کہاں، اس کے منہ میں ڈالوں؟ ظفر نے گلوریا سے کہا اور گلوریا نے کونے میں پڑے ہوئے جگ کی طرف اشارہ کیا. خالد کو شاید اسی لمحے کا انتظار تھا، کیونکہ جیسے ہی گلوریا نے جگ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے رخ موڑا، خالد چیتے کی طرح اچھل کر اس پر جا پڑا. جھٹکا لگنے سے گولی چلی ضرور، مگر سوائے دیوار پر لٹکی ہوئی ایک تصویر پر واہ ہونے کے اور کچھ نہ ہوا. دوسرے لمحے خالد کا زوردار مکہ گلوریا کے ناک پر پڑا اور گلوریا نے بھی ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ دیے. چلو اب چلو، بھاگ چلو. خالد نے ریوالور جیب میں ڈالتے ہوئے ظفر سے کہا، جو بڑی تشویشناک نظروں سے گلوریا کے جسم کو دیکھ رہا تھا، جیسے خالد کی اس بے دردانہ چوٹ کی ضرب گلوریا کی بجائے اس کی ناک پر پڑی ہو. چلو بھی. خالد نے جب اسے یوں گمسم دیکھا تو اس کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹتا ہوا دروازے کی طرف لے چلا. اور پھر چند لمحوں بعد وہ دونوں ایک بار پھر سڑک پر چل رہے تھے. سفارت خانہ پاکیزہ کی خوبصورت عمارت میں اس وقت کافی چہل پہل تھی. کل کے واقعے کے بعد سفیر نے حکومت سے سائنسدانوں کی حفاظت کا مؤثر انتظام کرنے کی باقاعدہ درخواست کر دی تھی. چنانچہ حکومت کے اعلیٰ سیکیورٹی آفیسرز اور پولیس سفارت خانے کی عمارت کے اندر باہر موجود تھی. دونوں سائنسدان بین الاقوامی سائنس کانفرنس میں شرکت کے لیے تیار بیٹھے تھے. سیکیورٹی کی اسپیشل کار انہیں لے جانے کے لیے آنے والی تھی. اور پھر چند لمحوں بعد ایک سیاہ رنگ کی کیڈلاک سفارت خانے کی عمارت میں داخل ہوئی. اس پر سیاہ رنگ کا فلیگ لہرا رہا تھا.
سیاہ رنگ کے فلیگ پر سرخ رنگ کا ایک دائرہ تھا. یہ اس ملک کی سیکرٹ سروس کا مخصوص نشان تھا. گیٹ پر موجود حفاظتی گارڈ نے شناختی کاغذات چیک کیے، پھر کار کو اندر جانے کی اجازت دے دی. کار تیزی سے گھومتی ہوئی فراخ اور خوبصورت پورچ میں آ کر رک گئی. دروازہ کھلا اور پھر ایک آدمی فوجی وردی میں ملبوس سے باہر نکلا. پورچ میں سفیر بذات خود موجود تھے. انہوں نے آگے بڑھ کر ان سے مصافحہ کیا. میجر براؤن، آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی. کار سے اترنے والے نے سفیر سے اپنا تعارف کرایا اور ساتھ ہی کوٹ کا کالر اٹھا کر مخصوص بیج بھی دکھا دیا. ویلکم میجر. سفیر صاحب نے سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، کیا سائنٹسٹ تیار ہیں؟ میجر نے اصل موضوع پر آتے ہوئے کہا، ہاں، آپ کا ہی انتظار تھا. سفیر نے جواب دیا، پھر اس کا اشارہ پا کر اردلی تیزی سے ایک کمرے میں گھس گیا. شاید وہ سائنسدانوں کو اطلاع دینے گیا تھا. چند لمحوں بعد دونوں سائنسدان ہاتھوں میں بریف کیس اٹھائے برآمدے میں داخل ہوئے. ان دونوں نے شارک اسکن کے سوٹ پہنے ہوئے تھے اور ان کے چہرے کسی اندرونی کامیابی سے چمک رہے تھے. شاید وہ تصور میں اس فارمولے کے متعلق سوچ رہے تھے جس کا اعلان آج انہوں نے بین الاقوامی سائنس کانفرنس میں کرنا تھا. وہ دونوں سفیر کے قریب آ کر رک گئے. میجر براؤن، آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی. سفیر نے میجر براؤن کا تعارف کراتے ہوئے کہا، ڈاکٹر رحمان اور یہ ڈاکٹر آصف. سفیر نے میجر براؤن سے دونوں سائنسدانوں کا تعارف کرایا. آپ سے مل کر خوشی ہوئی. دونوں طرف سے رسمی جملے ادا کیے گئے. چلیے کار میں تشریف رکھیے، میٹنگ کا وقت قریب ہے. میجر براؤن نے کار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اوکے. دونوں سائنسدانوں نے کہا، پھر کار کی طرف بڑھے. کار کے قریب موجود ڈرائیور نے بڑے مؤدبانہ انداز میں کار کا دروازہ کھولا اور ڈاکٹر رحمان اندر بیٹھ گیا. پھر ڈرائیور بڑی پھرتی سے دوسری طرف مڑا اور اس نے دوسری طرف کا دروازہ کھول کر ڈاکٹر آصف کو اندر بٹھانے میں مدد دی. اوکے مسٹر ایمبیسڈر، بائے بائے. میجر براؤن نے سفیر سے اجازت طلب لہجے میں کہا. میجر براؤن، اب ان کی حفاظت آپ کے ذمہ ہے. سفیر نے تشویش سے پر لہجے میں کہا. آپ فکر نہ کریں جناب، ہم ہر طرف سے پوری طرح ہوشیار ہیں. میجر براؤن نے جواب دیا. پھر سفیر سے مصافحہ کر کے کار میں بیٹھ گیا. اسے بیٹھتے ہی کار تیزی سے مڑی. پھر سفارت خانے کی عمارت سے باہر نکلتی چلی گئی. سفارت خانے کی عمارت سے نکل کر کار مختلف سڑکوں سے ہوتی ہوئی ایک تقریباً خالی سڑک پر دوڑنے لگی. میجر براؤن، کیا نیشنل ہال بہت دور ہے؟ ڈاکٹر رحمان نے سوال کیا. نہیں جناب، دراصل جو رستہ نزدیک پڑتا ہے وہاں بے پناہ ٹریفک ہوتی ہے، اس لیے ہم چکر کاٹ کر جا رہے ہیں تاکہ بآسانی وہاں پہنچ سکے. میجر براؤن نے وضاحت کی. کار تیزی سے دوڑتی رہی مگر پھر اچانک ایک موڑ پر ڈرائیور کو پوری قوت سے بریک لگانے پڑے کیونکہ سامنے ایک شدید قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. دو کاریں ایک دوسرے میں تقریباً گھسی پڑی تھی اور ان کی وجہ سے سڑک بلاک ہوئی ہوئی تھی. کیڈلاک ان کے قریب جا کر رک گئی. ڈرائیور نے ہارن دیا مگر وہاں کوئی آدمی نظر نہیں آیا. کیا مصیبت ہے؟ میجر براؤن نے جھنجھلاتے ہوئے کہا. پھر دروازہ کھول کر نیچے اترایا. لوگ ایکسیڈنٹ کرنے کے بعد فرار ہو جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ان کی اس حماقت سے بعض اوقات کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے. وہ بڑبڑاتا ہوا دونوں کاروں کی طرف بڑھا. ابھی وہ دونوں کاروں کے قریب بھی نہیں پہنچا تھا کہ اچانک دونوں کاروں کے پیچھے سے 4 نقاب پوش ہاتھوں میں مشین گنیں اٹھائے سامنے آ گئے. پھر اس سے پہلے کہ میجر براؤن صورتحال سمجھ کر جیب سے ریوالور نکالتا، ایک مشین گن رلاتی اور دوسرے لمحے میجر براؤن کے جسم میں بے شمار گولیاں گھستی چلی گئیں اور میجر براؤن بیچارے کو چیخنے کا موقع بھی نہ ملا. باقی 3 نقاب پوش تیزی سے کیڈلاک کی طرف بڑھے. ڈرائیور نے کار بیک کرنے کی کوشش کی مگر دوسرے لمحے ایک اور مشین گن چیخ اٹھی اور گولیاں ونڈ اسکرین توڑتے ہوئے ڈرائیور کی کھوپڑی کو چاٹ گئیں. ڈاکٹر رحمان اور ڈاکٹر آصف نے صورتحال کو سمجھتے ہوئے پھرتی سے اپنے سر نیچے جھکا لیے، اس لیے وہ بچ گئے اور نہ ان کا بھی وہی حشر ہوتا جو ڈرائیور کا ہو چکا تھا. دوسرے لمحے نقاب پوشوں نے تیزی سے کار کے دروازے کھولے. باہر نکل آؤ، جلدی کرو، ایک نقاب پوش نے گراتے ہوئے کہا. باقی 2 نقاب پوشوں نے تیزی سے ان کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے بریف کیس کی سیٹ لیے. اسی لمحے ایک ٹیکسی تیزی سے دوڑتی ہوئی کار کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آئی. اس ٹیکسی کو روکو، ایک نقاب پوش نے چیخ کر دوسرے سے کہا مگر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے ٹیکسی سے ایک ہاتھ باہر نکلا اور پھر ایک زوردار دھماکہ سنائی دیا اور ایک نقاب پوش چیخ مار کر فرش پر گھسیٹتا چلا گیا. دوسرے نقاب پوش نے کہا. ابھی باقی 3 نقاب پوش تیزی سے سڑک کے دائیں طرف بھاگتے چلے گئے. ٹیکسی سے ایک اور فائر ہوا اور اس بار وہ نقاب پوش الٹ کر گرا جس کے ہاتھ میں دونوں بریف کیس تھے. باقی 2 نقاب پوش یکدم رک گئے. پھر ان میں سے ایک نے ٹیکسی پر مشین گن کا فائر کھول دیا جبکہ دوسرے نے زمین پر پڑے ہوئے بیگ اٹھا کر پوری قوت سے دوڑ لگا دی. ٹیکسی رک گئی، اس کی ونڈ اسکرین ٹوٹ گئی. نقاب پوش چند لمحوں تک مسلسل گولیاں برساتا رہا. پھر جب اسے اطمینان ہو گیا کہ اس کا ساتھی محفوظ جگہ پر پہنچ گیا ہے تو وہ تیزی سے مڑا اور بھاگنے لگا. اسی لمحے ٹیکسی سے ایک فائر ہوا اور وہ سڑک کے کنارے بھاگتے ہی ہوئے آدمی پر لگا اور وہ الٹ گیا. ٹیکسی میں چند لمحے تک خاموشی طاری رہی. پھر ایک آدمی نے اپنا سر اٹھایا اور باہر کسی کو نہ پا کر وہ تیزی سے ٹیکسی سے باہر نکل آیا. یہ خالد تھا. ظفر، جلدی باہر نکلو اور دیکھو دونوں سائنسدان بحیریت ہیں یا نہیں، میں مجرموں کا پیچھا کرتا ہوں. خالد نے چیخ کر ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر دبتے ہوئے ظفر کو حکم دیا اور وہ تیزی سے ادھر دوڑ پڑا جدھر وہ دونوں نقاب پوش گئے تھے. ظفر چند لمحے تو پچھلی سیٹ پر پڑا کانپتا رہا کیونکہ اس کے کانوں میں اب تک یہ مشین گن کی فائروں کی آواز گونج رہی تھی. پھر وہ ہمت کر کے اٹھا اور ٹیکسی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا. یہ ٹیکسی انہوں نے سفارت خانہ کے قریب سے چرائی تھی اور اس مسئلے میں الجھ کر وہ لیٹ بھی ہو گئے تھے.
ظفر تیزی سے کیڈلاک کی طرف بڑھا. پھر جیسے ہی وہ کار کے قریب پہنچا اس نے دونوں سائنسدانوں کو کار سے باہر نکلتے دیکھا. آپ باہریت ہیں جناب؟ ظفر نے قریب آ کر بڑے رازدارانہ لہجے میں سوال کیا. تم کون ہو؟ ڈاکٹر رحمان نے الجھے ہوئے لہجے اور مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا. ملزم آپ کا فارمولہ چرانا چاہتے تھے اور ہم مجرموں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تاکہ فارمولہ بچایا جا سکے. ظفر نے جواب دیا. فارمولہ تو اس بیگ میں تھا جو وہ لوگ لے گئے ہیں. ڈاکٹر رحمان نے تعصب بھرے لہجے میں کہا. کوئی بات نہیں جناب، میرا ساتھی بڑا مشہور جاسوس ہے، اس نے بے شمار جاسوسی ناول پڑھ رکھے ہیں. وہ مجرموں سے فارمولہ ہی واپس نہیں لے آئے گا بلکہ بیگ بھی ساتھ لے آئے گا. آپ خود سمجھدار ہیں جناب، بھلا اتنی قیمتی بیگ بھی کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ ظفر نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا. اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتے اچانک دور سے پولیس کاروں کی سائرن کی آوازیں سنائی دینے لگیں. شاید گولیوں کی آواز سن کر کسی نے پولیس کو اطلاع دے دی تھی. اچھا جناب، میں چلتا ہوں، پولیس آ رہی ہے. ظفر نے اچانک خوفزدہ لہجے میں کہا. ٹھہرو، ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے، ہو سکتا ہے تم مجرموں کے ساتھی ہو. اچانک ڈاکٹر آصف نے ظفر کا بازو پکڑ لیا. ارے صاحب، کیوں مجھے مروانے کا ارادہ ہے؟ یہاں کی پولیس تو ہلاکوں سے بھی زیادہ ظالم و چنگیز ہاں سے بھی زیادہ سخت ہے. وہ بھلا میری بات کب مانیں گے کہ میں مجرم نہیں ہوں؟ ظفر نے ملتجانہ لہجے میں جواب دیا اور وہ ساتھ ہی ساتھ اپنا بازو چھڑانے کی بھی بھرپور کوشش کر رہا تھا، مگر اب ڈاکٹر رحمان نے بھی اس کا دوسرا بازو پکڑ لیا. اچھا جناب، آپ چاہتے ہیں کہ میں پردیس میں مارا جاؤں تو آپ کی مرضی. ظفر نے اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے کہا. اب پولیس کی کاریں دور سے آتی ہوئی صاف نظر آ رہی تھیں. دونوں سائنسدانوں کو اطمینان ہو گیا کہ ظفر نے جدوجہد ترک کر دی ہے. پھر جیسے ان کی توجہ پولیس کار کی طرف ہوئی، ظفر نے ایک زوردار جھٹکا دیا اور اس کے دونوں بازو ان کی گرفت سے آزاد ہو گئے. اور اس سے پہلے کہ وہ دونوں سمجھتے، ظفر نے تیزی سے دائیں طرف دوڑ لگا دی. ٹھہرو ٹھہرو، ڈاکٹر رحمان اور ڈاکٹر آصف اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے چیخے، مگر دوڑنے میں وہ ظفر کا مقابلہ کہاں کر سکتے تھے. ظفر اور کسی کام میں ماہر ہو یا نہ ہو، بھاگنے کے کام میں وہ ماہر تھا. چنانچہ چند ہی لمحوں میں وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا اور وہ دونوں ہانپتے ہوئے سڑک کے کنارے رک گئے. اسی لمحے پولیس کار ان کے قریب آ کر رک گئی اور اس میں سے سپاہی نکل کر تیزی سے ان کی طرف بڑھنے لگے. خالد دوڑتا ہوا جیسے ان کی نقاب پوشوں کی طرف بڑھا، اس نے اپنے قریب ہی موجود ایک اسپورٹس کار میں بیٹھتے دیکھا. خالد نے تیزی سے کار کے پچھلے ٹائر کا نشانہ لیتے ہوئے ٹریگر دبا دی، لیکن اس لمحے کار سٹارٹ ہو کر یو ٹرن لے گئی اور پھر خالد اگر پھرتی نہ دکھاتا تو دوسرے لمحے کار سے ہونے والی مشین گن کی فائرنگ اس کے جسم میں سینکڑوں روشن دان پیدا کر دیتی. وہ انتہائی تیزی سے زمین پر لیٹ گیا اور گولیوں کی بوچھار اس کے اوپر سے ہو کر گزر گئی. وہ بال بال بچ گیا. پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، کار یو ٹرن لیتے ہوئی سیدھی ان کے اوپر چڑھتی چلی آئی. اسپورٹس کار تھی، اس لحاظ سے تیز رفتار تھی اور وہ بلائے بے درما کی طرح اس پر چڑھی چلی آ رہی تھی. خالد کا ذہن اس سچویشن سے معاف ہو کر رہ گیا. ایک لمحے کے لیے تو اس کا ذہن بالکل سپاٹ رہا، پھر دوسرے لمحے زندگی بچانے کی فطری ایج نے اس کی مدد کی اور اس نے انتہائی تیزی سے دائیں سائڈ کی طرف 3-4 کروٹیں لیں اور کار اس سے چند انچ قریب سے گزرتی چلی گئی. کار کی دائیں سائڈ سے مشین گن کا رخ اس کی طرف ہوا، مگر اس سے پہلے کہ مشین گن بردار جو اپنی گردن باہر نکالے اس کا نشانہ لینے والا تھا، اضطراری طور پر اس کے ریوالور سے نکلی ہوئی گولی کا شکار ہو گیا. کروٹیں لیتے ہوئے اس کی انگلی کا دباؤ غیر ارادی طور پر ٹریگر پر پڑ گیا اور گولی اس کی پیشانی میں لگی. چنانچہ ایک چیخ بلند ہوئی اور اس آدمی کے ہاتھ سے مشین گن نکل کر نیچے آ گری. کار تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی. خالد پھرتی سے اٹھا، دوسرے لمحے اس نے زمین پر پڑی ہوئی مشین گن اٹھا لی. کار حالانکہ کچھ فاصلہ طے کر چکی تھی، مگر خالد نے کار کے ٹائروں کا نشانہ لے کر ٹریگر دبا دیا. مشین گن سے گولیوں کی ایک بوچھار نکلی اور کار کا ایک ٹائر زوردار دھماکے سے پھٹ گیا. ظاہر ہے کوئی نہ کوئی گولی تو نشانے پر لگ ہی گئی ہوگی. جس طرف کار جا رہی تھی ادھر جھاڑیوں سے ہٹا ہوا ایک وسیع میدان تھا. چند لمحوں تک تو کار کا ڈرائیور پھٹے ہوئے ٹائر کے ساتھ کار دوڑاتا رہا، مگر پھر کار بے قابو ہو گئی اور دوسرے لمحے کار رک گئی. خالی ٹائر پھٹنے کی خوشی میں مشین گن لیے وہیں کھڑا نتیجے کا انتظار کرنے لگا. کار رکتے اس نے ایک بار پھر نشانہ لینے کی کوشش کی، مگر کار میں موجود آدمی اس سے کہیں زیادہ ہوشیار اور چالاک تھا. وہ انتہائی پھرتی سے ہاتھوں میں بیگ اٹھائے باہر نکلا اور پھر پلک جھپکنے میں وہ کار کی اوٹ میں ہو گیا. خالد کو گولی چلانے کا موقع ہی نہ ملا. خالد چند لمحے اس کا اوٹ سے نکلنے کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ آدمی دوبارہ کار کی اوٹ سے نہ نکلا. بچ کر کہاں جائے گا؟ خالد دل ہی دل میں بڑبڑایا، پھر محتاط قدم اٹھاتا ہوا کار کی طرف بڑھنے لگا. پولیس کاروں کے سارے نب اس کے کانوں میں پڑ رہے تھے. اس کے قدموں میں تیزی آ گئی. پھر جب وہ کار کے قریب پہنچا تو صورت اس پر منکشف ہوئی. اس نے کار سے نکلنے والے کو بہت دور جھاڑیوں میں جھکے جھکے بھاگتے ہوئے دیکھا. وہ دراصل کار کی اوٹ میں کافی دور نکل آیا تھا. وہ شخص اتنی دور تھا کہ مشین گن کی زد سے بھی باہر تھا اور پولیس کی سائرن بھی نزدیک آ گئی. وہ بھی سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے. فارمولہ وہ کسی بھی قیمت پر مجرموں کے ہاتھوں میں نہیں جانے دینا چاہتا تھا اور اسے بھی یہ علم تھا کہ پولیس چند ہی لمحوں میں اس جگہ پہنچ جائے گی، پھر فارمولہ بھی جائے گا اور وہ خود بھی جیل پہنچ جائے گا. چنانچہ اسے فوری فیصلہ کرنا تھا. ابھی وہ اس کشمکش میں تھا کہ اسے ظفر کی چیخنے کی آواز سنائی دی. ظفر اندھا دھند بھاگتا ہوا آ رہا تھا. وہ سمجھ گیا کہ پولیس کے ہاتھوں سے نکل کر آ رہا ہے.
پھر اسی لمحے اسے ایک نامناسب سی تدبیر سوچ گئی. اس نے ظفر کو تیزی سے قریب آنے کا اشارہ کیا اور کار کے کھلے دروازے میں گھس گیا. چابی ابھی کی ہول میں تھی. اس نے تیزی سے چابی گھما کر کار سٹارٹ کی, پھر گیئر لگا دیا. دوسرے لمحے ہامتا ہوا ظفر اس کے قریب آن پہنچا. جلدی کرو خالد, پولیس آ گئی ہے. ظفر نے کار سے ٹیک لگاتے ہوئے اکھڑے ہوئے سانس میں کہا. اندر بیٹھ جاؤ احمق, جلدی کرو, خالد نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا. اور ظفر بجلی کی سی تیزی سے پچھلا دروازہ کھول کر اندر گھس گیا. خالد نے بیک میرر میں دیکھا, پولیس کے سپاہی ان کی طرف بھاگتے ہوئے آ رہے تھے. ان کے ہاتھوں میں ریوالور تھے اور وہ چیخ چیخ کر کچھ کہہ رہے تھے. شاید وہ انہیں رکھنے کے لیے کہہ رہا تھا. خالد نے کہیں دھیان نہ کیا, پھر قوت سے ایکسیلیٹر دبا دیا. کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور ایک ٹائر برسٹ ہونے کی وجہ سے وہ بری طرح دائیں طرف جھکی, مگر خالد نے اسٹیئرنگ کو پوری قوت سے بائیں طرف موڑ دیا. کار اٹھتے اٹھتے بچی. کار لڑکھڑاتی ہوئی اچھلتی کودتی کمان سے نکلتے ہوئے تیر کی طرح آگے بڑھنے لگی. ارے کیا ہوا, کار چلا رہے ہو یا سڑکیں کوٹنے والا انجن؟ کار کی پوزیشن دیکھ کر چیخ کر کہا. خالد کا منہ کار کے اسٹیئرنگ سے کشتی لڑتے لڑتے 2 منٹ میں ہی سرخ پڑ گیا. ایکسیلیٹر پر پورا دباؤ ڈالنے کے باوجود کار کی سپیڈ خاصی کم تھی اور اسے خطرہ تھا کہ اگر یہی صورتحال رہی تو پولیس انہیں پکڑ لے گی یا دوسرا ٹائر بھی پھاڑ دے گی اور وہ بے بس ہو جائیں گے. ظفر, مشین گن اٹھا کر پولیس پر فائرنگ کرو جلدی. خالد نے بینچے بینچے لہجے میں ظفر کو حکم دیتے ہوئے کہا. باپ رے باپ, مجھ سے تو مشین گن بھی نہیں چلتی, مجھے ڈر لگتا ہے تمہاری کار تو کلا پازیں کھا رہی ہے, اگر مشین کی نال الٹ پلٹ گئی تو گولی مجھے ہی آ لگے گی. ظفر نے مشین گن اٹھانے کے ساتھ ساتھ حسب عادت اپنی بکواس شروع کر دی. ظفر کے بچے جلدی کرو ورنہ پولیس ہمیں پکڑ لے گی. خالد نے انتہائی جھنجھلاہٹ سے کہا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ وہ ظفر کا گلا گھونٹنے سے بھی دریغ نہ کرتا. پھر ظفر نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کھڑکی سے آدھا دھڑ نکال کر مشین گن کا دہانہ دبا دیا. کار کے بے تحاشا اچھلنے کودنے کی وجہ سے گولیاں عجیب انداز میں آگے بڑھ رہی تھی. کبھی ان کا رخ دائیں ہو جاتا, کبھی بائیں, کبھی اوپر اور کبھی نیچے. گو ہاسی ملزے کا ہیز پوزیشن تھی, مگر اس سے ایک فائدہ ضرور ہوا کہ پولیس کے سپاہی فوراً ہی رک گئے کیونکہ گولیاں کچھ اس پوزیشن میں آ رہی تھی کہ آگے بڑھنے کا کوئی چانس ہی نہیں رہ گیا تھا. کار بہرحال آگے بڑھ رہی تھی. دور تک میدان پھیلا ہوا تھا. خالد کو دور بھاگتا ہوا نقاب پوش صاف نظر آ رہا تھا. کار لمحہ بہ لمحہ اس کے قریب ہوتی جا رہی تھی. یہ ٹھیک ہے کہ کار کے چلانے میں خالد کے اعصاب پر بے پناہ دباؤ پڑ رہا تھا, مگر اس کے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ پاکستہ کے سائنسدانوں کا اہم فارمولہ کسی حالت میں بھی مجرموں کے ہاتھ میں نہیں جانا چاہیے. چنانچہ وہ سرکس کی کمالات دکھاتا کار دوڑائے چلا جا رہا تھا. ویسے اس حالت میں اگر اسے کوئی کار چلاتے دیکھ لیتا تو یقیناً اسے موٹر ڈرائیونگ میں چیمپئن کا خطاب ضرور دلوا دیتا. مسلسل اور بے ڈھنگی اچھل کود سے ظفر کی ہڈی پسلی برابر ہو چکی تھی. ارے یہ پولیس رات کا سفر ختم بھی ہوگا کہیں, لعنت بھیجو یار, سنا ہے جہاں کی جیل بھی ایئر کنڈیشن ہوتی ہے, پھر قیدیوں کو ٹیلی ویژن بھی دکھاتے ہیں, کیا خیال ہے؟ ظفر نے اچھل کر اپنا فکرہ مکمل کیا, مگر خالد نے کوئی جواب نہ دیا. اس کی تمام تر توجہ کار چلانے میں تھی. ویسے یہ بات بھی صحیح تھی کہ اگر اس کی توجہ ایک لمحے کے لیے بھی بڑھ جاتی تو کار دوسرے لمحے الٹ جاتی. وہ نہ جانے اب تک کیسے اسے کنٹرول کرتا چلا رہا تھا. پھر کار مجرم کے قریب پہنچ گئی. خالد نے دانت بھینچ لیے. وہ چاہتا تھا کہ اسی کار سے مجرم کا سر ہمیشہ کے لیے کچل دے, مگر دوسرے لمحے کار اس بری طرح اچھل کر خالد کے ہاتھ سے اسٹیئرنگ چھوٹ گیا اور ظفر کی چیخ نکل گئی کیونکہ اس کا سر کار کی چھت سے بری طرح ٹکرا گیا تھا. کار ایک خشک نالے میں گھس کر رک گئی اور مجرم اب تھوڑی ہی دور ہوگا. وہ بھی بار بار مڑ مڑ کر کار کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ رہا تھا اور پھر ہر بار اپنی رفتار پہلے سے تیز کر دیتا. جلدی کرو, باہر نکلو, خالد نے اسٹیئرنگ کی سائڈ والا دروازہ کھول کر باہر چھلانگ لگاتے ہوئے کہا. اور ظفر تو خدا سے دعا کر رہا تھا کہ کب اس المناک اور اس پرشگن سفر سے اس کو نجات ملے گی. چنانچہ اس نے بھی باہر نکلنے میں دیر نہ کی. خالد نے مشین گن ہاتھ میں لے لی, پھر تیزی سے مجرم کی طرف بھاگنا شروع کر دیا. ظفر بھی اس کے پیچھے بھاگا, مگر اس کے جسم کا انجر پنجر کچھ اس بری طرح ڈھیلا ہوا تھا کہ جسم کا پرزہ علیحدہ سمت میں مڑ گیا. بھاگتا وہ سیدھا چاہتا تھا, مگر دائیں ٹانگ جائے بائیں طرف اور بائیں ٹانگ دائیں طرف بھاگنے پر مصر تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے ہی قدم پر وہ منہ کے بل زمین پر آ رہا اور شاید اسی وجہ سے اس کی زندگی بچ گئی کیونکہ گولی سائیں کی آواز سے اس کی کھوپڑی سے چند انچ اوپر سے گزرتی چلی گئی اور اگر وہ نہ گرتا تو یقیناً اس وقت اپنی کھوپڑی کے پرزے چن رہا ہوتا. مجرم نے مڑ کر اس پر گولی چلا دی. خالد مجرم کو فائر کرتے دیکھ کر پہلے ہی نیچے گر گیا. پھر خالد نے مشین گن کا دہانہ کھول دیا, مگر ایک ہلکی سی ٹک کے علاوہ مشین گن سے اور کوئی آواز نہ نکلی. مشین گن کی کارتوسوں کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا. ظفر نے شاید اس وقت تک گولیاں چلائے رکھیں جب تک آخری گولی نے ساتھ دیا تھا. خالد گھبرا گیا. اس کا ریوالور تو نہ جانے کہاں رہ گیا. وہ اسی مشین گن پر بھروسہ کیے ہوئے تھا اور عین موقع پر مشین گن بھی بے وفائی کر گئی. مجرم بھی شاید صورتحال کو سمجھ گیا کیونکہ وہ بھی اب ڈٹ کر کھڑا ہو گیا تھا. ظفر اور خالد جھاڑیوں کی آڑ میں دب کے بیٹھے تھے کیونکہ مجرم ہاتھ میں ریوالور پکڑے چوکنے کھڑا تھا. ابھی حالت کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تو کوئی طریقہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے سر پر گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا ہیلی کاپٹر ان کے سر پر چکر لگا رہا تھا. مجرم نے ایک لمحے کے لیے ہیلی کاپٹر کی طرف دیکھا, پھر آسمان کی طرف رخ کر کے ایک فائر کر دیا.
دوسرے لمحے ہیلی کاپٹر جس پر محکمہ اطلاعات کا محفوظ نشان بنا تھا تیزی سے نیچے اترنے لگا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ مجرم کے قریب ہی زمین پر ٹک گیا۔ اس میں سے ایک آدمی ہاتھ میں مشین گن اٹھائے باہر نکل آیا۔ نقاب پوش تیزی سے اس کی طرف بڑھا بھی وہ ہیلی کاپٹر کے دروازے کے قریب پہنچا تھا کہ اچانک ظفر کو کیا سوجی کہ اس نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھا کر لیٹے ہی لیٹے سر پر گھما کر پوری قوت سے ہیلی کاپٹر کی طرف پھینک دیا۔ ان کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا، اس لیے وہ چھوٹا سا پتھر گول کی طرح ظفر کے ہاتھ سے نکل کر ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھا۔ اب یہ اس نقاب پوش کی بدقسمتی تھی کہ وہ اس پتھر کی زد میں آ گیا اور کھٹاک کی آواز سے پتھر اس کی کھوپڑی پر پڑا اور ایک ہلکی سی چیخ مار کر وہ نیچے گر پڑا۔ دونوں بیگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ مشین گن بردار اس کی چیخ سن کر اس کی طرف بڑھا اور ظفر اور خالد دونوں موقع غنیمت جان کر اپنی جگہ سے اٹھے اور تیزی سے اس کی طرف بھاگ پڑے۔ مشین گن بردار ان کے بھاگنے کی آواز سن کر مڑا، مگر اس وقت تک مشین گن چلانے کا موقع ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ وہ دونوں اس کے سر پر پہنچ چکے تھے۔ خالد تو سیدھا اس نقاب پوش کی طرف گیا اور ظفر کا رخ مشین گن کی طرف تھا۔ مشین گن بردار کے مڑنے کے باوجود ظفر رکا نہیں اور کسی سرکش مینڈھے کی طرح اس کی طرف بڑھتا ہی چلا گیا۔ پھر اس کے سر کی زوردار ضرب مشین گن بردار کے سینے پر پڑی اور وہ پیچھے الٹ گیا۔ ظفر اس کے اوپر تھا۔ ہیلی کاپٹر کا ڈرائیور نقاب پوش کی چیخ سن کر تیزی سے باہر نکلا اور اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا، مگر خالد دونوں بریک پکڑے تیزی سے ہیلی کاپٹر کے نیچے رینگ گیا۔ نقاب پوش کو چوٹ حاصل آئی تھی، اس لیے وہ ابھی تک سر پکڑے اکڑوں بیٹھا تھا۔ ادھر ظفر جیسے ہی مشین گن بردار کے اوپر گرا، دوسرے لمحے وہ اسی پھوٹی سے اٹھ کھڑا ہوا جیسے اس کے جسم میں ہڈیوں کی بجائے اسپرنگ لگے ہوئے ہوں۔ پھر اس نے مشین گن اٹھانے میں دیر نہیں لگائی۔ ہیلی کاپٹر بردار نے اس پر فائر تو ضرور کیا، مگر جلدی میں نشانہ خطا ہو گیا۔ ظفر نے اسے دوسری دفعہ گولی چلانے کی مہلت ہی نہ دی۔ اس نے مشین گن کا دہانہ کھول دیا اور تڑتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی ڈرائیور الٹ کر نیچے آ گرا۔ ظفر کی مشین گن سے نکلنے والی دوسری بچھاڑ نے نقاب پوش اور سابقہ مشین گن بردار کو ساکت کر دیا۔ باہر نکلو بزدل، خالد آج چنگیزی ہون جوش دکھا رہا ہے، ظفر نے بازو اکڑا کر کہا اور لہجے کو کرجدار بناتے ہوئے کہا، اور خالد دونوں بیگ اٹھائے تیزی سے باہر نکلا۔ شاباش میرے شیر، آج تو اپنی ماں کا دودھ حلال کر دیا ہے۔ خالد اس کے خلاف توقع بہادری اور پھرتی سے حادثہ متاثر ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ ظفر کوئی جواب دیتا انہیں ایک شور سا سنائی دیا اور دونوں نے تیزی سے مڑ کر دیکھا۔ پولیس کاریں اچھلتی کودتی تیزی سے ان کی طرف آ رہی تھی۔ ان کی رفتار ہاتھ سے تیز سے، ارے باپ رے باپ، مارے گئے، اب مجھے پھانسی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ظفر کے ہاتھ سے مشین گن چھوٹ کر نیچے جا گری اور اسے تصور میں بجلی کی کرسی صاف نظر آنے لگی۔ جلدی کرو، ہیلی کاپٹر میں سوار ہو جاؤ۔ خالد اچھل کر ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گیا۔ ظفر نے بھی اس کی پیروی کی، مگر ہیلی کاپٹر تو انہوں نے نہ زندگی میں کبھی چلایا ہی نہیں تھا۔ خالد ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تیزی سے سامنے لگے بے شمار سوئچوں پر ہاتھ اڑ رہا تھا۔ کبھی وہ کوئی سوئچ دبا دیتا، کبھی کوئی، اور پھر ایک سرخ رنگ کا سوئچ دباتے ہیلی کاپٹر کے اوپر لگے ہوئے بڑے سے پر تیزی سے گھومنے لگے اور سامنے ایک بورڈ پر سرخ بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ جلدی کرو خالد، کاریں ہم قریب آ گئی ہیں، ظفر نے خوفزدہ لہجے میں کہا، مگر یہ اٹھے گا کیسے؟ خالد نے گھبرائے ہوئے لہجے میں جواب دیا، اور پھر اس نے نادانستہ طور پر ایک راڈ کھینچ دی اور نیچے خلاف توقع صحیح ثابت ہوا۔ ہیلی کاپٹر تیزی سے اوپر اٹھنے لگا، مگر اس کا زاویہ ٹیڑھا نکلا۔ وہ سائڈ کے بل اوپر اٹھ رہا تھا۔ ظفر اگر تیزی سے سیٹ کی پشت کو نہ چمٹ جاتا تو یقیناً ہیلی کاپٹر سے نیچے گر پڑتا۔ ارے اسے سیدھا تو کرو، میری تو آنتیں ہی الٹ گئی ہیں، ظفر نے سیٹ کی پشت کو چمٹتے ہوئے چیخ کر کہا، اور خالد نے اسٹیئرنگ راڈ کو بائیں طرف کھسکا دیا۔ ہیلی کاپٹر لڑکھڑایا اور اب وہ دوسرے زاویے پر ٹیڑھا ہو گیا، لیکن وہ بدستور اوپر اٹھ رہا تھا اور ظفر کو ایک بار پھر سیٹ سے کشتی لڑنی پڑی۔ ارے نامعقول بورم بے والی، تمہیں کس حکیم نے حکم دیا تھا کہ ہیلی کاپٹر اڑاؤ؟ اپنے ساتھ مجھے بھی لے ڈوبو گی، ظفر نے چیخ کر کہا۔ خالد نے کوئی جواب دیے بغیر اسٹیئرنگ راڈ کو تیزی سے دائیں بائیں کرنا شروع کر دیا اور ہیلی کاپٹر کبھی دائیں رخ ٹیڑھا ہو جاتا، کبھی بائیں رخ، اور ظفر سیٹ کی پشت پکڑے ہوئے جھولنے لگا۔ خالد اسٹیئرنگ راڈ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا، اس لیے وہ قدرے بچا ہوا تھا، اور چند لمحوں کی کشمکش کے بعد اسٹیئرنگ راڈ ایک جگہ سیٹ ہو گئی۔ اب ہیلی کاپٹر سیدھا ہو گیا تھا۔ خدا کی پناہ، یہ سالی جاسوسی تو جان جوکھوں کا کام ہے، نہ جانے کون احمق ہے جو جاسوس بن جاتے ہیں، ظفر نے اب سیٹ پر بیٹھتے ہوئے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ ہیلی کاپٹر مسلسل اوپر چڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اب مجھے پولیس کاریں بچوں کے کھلونوں کی طرح نظر آ رہی ہیں۔ ارے اب اسے آگے بھی بڑھاؤ کہ اوپر اللہ میاں سے ملاقات کرنے کا ارادہ ہے۔ ظفر کو اطمینان کا سانس لینے کے بعد خیال آیا کہ ہیلی کاپٹر آگے بڑھنے کی بجائے مسلسل اوپر ہی چڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب تو دونوں کے کانوں میں ہوا کے ہلکے ہونے کی وجہ سے سیٹیاں بجنے لگ گئی تھیں۔ ارے کچھ کرو بھی یا پھر ہٹ جاؤ، میں اسے چلاتا ہوں، میں نے بچپن میں کئی دفعہ چابی والا ہیلی کاپٹر چلایا ہے، ظفر نے خالد کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ کان نہ کھاؤ یار، کوشش تو کر رہا ہوں، مگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ان انجینئروں سے بھی خدا سمجھے دنیا بھر کے سوئچ لگا دیے ہیں، اگر 2-4 سوئچ لگا دیتے تو ان کا کیا بگڑ جاتا، خالد نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر ایک ناب اس نے جیسے کھینچی۔ ہیلی کاپٹر کا ایک زوردار جھٹکا لگا اور اب وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگ گیا۔ دونوں نے اطمینان کی سانس لی۔ ہیلی کاپٹر انتہائی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا اور وہ اتنے بلندی پر آ گئے تھے کہ نیچے زمین سپاٹ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔
خالد ابھی تک ہیلی کاپٹر کی مشینری کو سمجھنے کی تگودوں میں مصروف تھا. وہ مطمئن تھا کیونکہ اچانک ہی کچھ ہو سکتا تھا. ظاہر ہے اتنی بلندی سے گرنے کے بعد ان کی جنت میں ہی آنکھ کھل سکتی تھی. خالد نے ایک اور راڈ گھمایا اور پھر انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ان کی آنتیں گلے میں آ لگی ہوں. ہیلی کاپٹر ایک زوردار دھچکے سے نیچے ہوا تھا. ظفر تو سیٹ سے اچھل کر نیچے جا گرا. سیٹ کاؤنٹر اس کے ہاتھ میں رہ گیا ورنہ اس بار وہ یقیناً نیچے گر ہی جاتا. جیسے ہی دھچکا کھا کر ہیلی کاپٹر سیدھا ہوا خالد نے بڑی پھرتی سے وہی ناب دوبارہ واپس گھما دی اور ہیلی کاپٹر دوبارہ دھچکا کھاتا کھاتا سیدھا ہو گیا. کیا مصیبت ہے ہیلی کاپٹر کیا مل گیا؟ آپ نے اب سرکس کے کمالات دکھانا شروع کر دیے. ظفر نے اٹھ کر واپس سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا. ہیلی کاپٹر اب تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا. بیگ پڑے ہیں نا؟ خالد کو اچانک ان بیگوں کا خیال آیا. اب تک اپنی ہی کشمکش میں وہ دونوں بیگ صرف فراموش ہی کر بیٹھے تھے. کہاں ہیں بیگ؟ ظفر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا. ہیں؟ خالد نے چونک کر کہا. پھر اس کی تیز نظریں ادھر ادھر اڑ گئیں جدھر اس نے ہیلی کاپٹر میں سوار ہوتے ہوئے بیگ رکھے تھے. بیگوں کا ہیلی کاپٹر میں نام و نشان بھی نہیں تھا. یقیناً ہیلی کاپٹر کی الٹ پھیر میں دونوں بیگ کھسک کر نیچے جا گرے تھے. مارے گئے. خالد نے راڈ چھوڑ کر سر پکڑ لیا اور ظفر الو کی طرح دیدے گھماتے ہوئے چاروں طرف دیکھ رہا تھا. جیسے اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کہکواہ مار کر ہنسے یا دھاڑے مار کر رو پڑے. جن بیگ کی خاطر انہوں نے یہ سب کارنامہ انجام دیا تھا وہ نہ جانے اس وقت کہاں ہوں گے. اسٹیئرنگ راڈ چھوٹتے ہی ہیلی کاپٹر کا رخ اچانک زمین کی طرف ہو گیا اور وہ انتہائی تیزی سے لمحہ بہ لمحہ نیچے چلا جا رہا تھا. خالد سر پکڑے بیٹھا تھا. ظفر اسے گھور رہا تھا. دونوں ہی اس حالت سے بے خبر تھے کہ چند ہی لمحوں بعد ہیلی کاپٹر پوری قوت سے زمین سے ٹکرا جائے گا. اور پھر بوس کا چہرہ غصے کی شدت سے سیاہ پڑ چکا تھا. وہ بار بار اپنی مونڈیاں بینچ رہا تھا جیسے اس کا بس نہ چل رہا ہو ورنہ سامنے کھڑے ہوئے ماتھر کو کچا چبا جائے. یہ سب کیا ہے؟ دو رونڈے ہمارے پوری پلان کو فیل کر کے فارمولے لے گئے اور ہم جنہیں اپنی تنظیم پر اتنا ناز ہے یوں ناچتے رہ گئے. بوس آہٹ پھٹ پڑا. سامنے لہیم شہیم ماتھر سر جھکائے خاموش کھڑا تھا. اس کا رنگ زرد تھا اور خوف کی شدت سے ہونٹ کانپ رہے تھے. بوس کچھ سمجھ میں نہیں آتا. آخر یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا ورنہ ہماری پلاننگ اتنی ممکن اور جامع تھی کہ اس میں 1% بھی ناکامی کا خطرہ نہیں تھا. ماتھر نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا. پلاننگ 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 کیسی پلاننگ؟ سب بکواس ہے. یہ پلاننگ ہے. ہمارے 5-6 آدمی مارے گئے. کار تباہ ہوئی. ہیلی کاپٹر قبضے سے گیا. پھر بیگ بھی وہ لے اڑے. کون 2 لونڈے اور اس کے باوجود تم پلاننگ کی ڈرٹ لگائے ہوئے ہو. بوس نے غصے سے چیختے ہوئے کہا. پھر غصہ اسے برداشت نہ ہو سکا اور کمرہ تمانچے کی زوردار آواز سے گونج اٹھا. بوس نے پوری قوت سے ماتھر کے گال پر تمانچہ مارا. ضرب اتنی زوردار تھی کہ ماتھر فرش پر گر پڑا اور اس کے گال پر 5 انگلیوں کے نشان ابھر آئے. میں تمہارا خون پی جاؤں گا. تمہاری وجہ سے آج مجھے اپنی بوٹیاں نوچنی پڑی ہیں. بوس نے میز پر پڑا ہوا ریوالور اٹھاتے ہوئے چیخ کر کہا. بوس معاف کر دیجیے. فار گاڈ سیک معاف کر دیجیے. بوس نے آخری چارہ کار کے طور پر بوس کے پاؤں پکڑ لیے. بوس جو غصے میں ٹریگر دبانا ہی چاہتا تھا رک گیا. اس نے اپنے دانت پینچ لیے جیسے وہ غصے کو پی رہا ہو. بہرحال ماتھر اس کی تنظیم کا سب سے ذہین ممبر تھا. وہ غصے کو پی گیا. کھڑے ہو جاؤ. بوس نے اس دفعہ لہجے کو قدرے نرم کرتے ہوئے کہا اور ماتھر تیزی سے کھڑا ہو گیا. خوف کی شدت سے اس کا جسم ابھی تک کانپ رہا تھا اور چہرہ ایسے سفید ہو گیا جیسے کسی نے سارا خون نچوڑ لیا ہو. اس کی آنکھیں موت کی دہشت سے پھٹی ہوئی تھی. اسے شاید یقین نہیں آ رہا تھا کہ بوس نے اس کی غلطی معاف کر دی ہے. اس سے پہلے کہ ماتھر کے سامنے ایسی کوئی مثال نہیں تھی کہ بوس نے کبھی بھی رحم دلی کا ثبوت دیا ہو. تنظیم میں وہ موت کے فرشتے کے نام سے مشہور تھا. معمولی سی غلطی پر گولی مار دینا اس کی عادت تھی. پھر اتنے بڑے واقعے پر اسے معاف کر دے گا. اس پر اسے یقین نہیں آ رہا تھا. کرسی پر بیٹھو. بوس نے اس کی حالت دیکھ کر نرم لہجے میں کہا اور ماتھر خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا. بوس گھوم کر میز کے پیچھے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور بغور ماتھر کو دیکھنے لگا جو نظر نیچے کیے ہوئے بیٹھا تھا. ہماری ناکامی اب کامیابی میں کیسے بدل سکتی ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بوس نے ماتھر سے مخاطب ہو کر کہا. بوس میں ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دوں گا. آپ نے میری غلطی معاف کر کے مجھے خرید لیا ہے. اب آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا. ماتھر نے جواب دیا. ہاں لیکن تمہارے ذہن میں کیا پروگرام ہے؟ بوس نے زہرخند لہجے میں کہا. بوس سب سے پہلے تو ان 2 لڑکوں کا ٹھکانہ معلوم کرنا ہے. اس کے بعد ہم ان سے یہ فارمولہ چھین لیں گے. ماتھر نے جواب دیا. مگر ان کا ٹھکانہ کیسے معلوم ہو اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں؟ بوس ہمارے ہیلی کاپٹر میں ایسا نظام ہے کہ وہ جہاں بھی اترے گا ہمیں اس کا راشن مل جائے گا. میرے آدمی اس کے لیے تیار ہیں کہ وہ جہاں بھی اترے اسے گھیر لیا جائے. ماتھر نے جواب دیا. اس سے پہلے کہ بوس کوئی جواب دیتا اچانک کمرے میں مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی تیز آواز گونجنے لگی. ماتھر نے چونک کر جیب میں ہاتھ ڈالا. پھر ایک سنہری سگریٹ کیس نکال لیا. اس نے تیزی سے سگریٹ کیس کھولا اور اس میں موجود ایک سگریٹ کو زور سے دبایا. دوسرے لمحے مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز جو سگریٹ کیس سے نکل رہی تھی بند ہو گئی. اس کی بجائے ایک انسانی آواز سگریٹ کیس سے نکلنے لگی. ہیلو انچارج پوائنٹ 6 کالنگ اوور. یس ماتھر اسپیکنگ اوور. ماتھر نے قدرے تحکمانہ لہجے میں جواب دیا. بوس خاموش بیٹھا تھا. یہ سب کارروائی دیکھ رہا تھا.
بوس 0.6 سے 50 میل دور ڈیانال کے قریب ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا ہے، اوور۔ ان 4.6 کی آواز سنائی دی۔ او کیا تم نے چیک کیا؟ اوور۔ ماتھر نے حیرت زدہ لہجے میں جواب دیا اور ہیلی کاپٹر کی تباہی کی خبر سن کر بوس بھی اچھل پڑا۔ یس بوس، میں نے چیک کیا مگر ان دونوں آدمیوں کی لاشیں نہیں ملی، نہ ہی وہ بیگز وہاں ملے۔ ظاہر یوں ہوتا ہے کہ جس وقت ہیلی کاپٹر تباہ ہوا وہ حالی تھا۔ اوور۔ انچارج نے تفصیلی جواب دیا، لیکن وہ دونوں کہاں جا سکتے ہیں جبکہ ہیلی کاپٹر میں پیراشوٹ بھی موجود نہیں تھے؟ اوور۔ ماتھر نے متعجب سے لہجے میں سوال کیا۔ اس بات پر مجھے بھی حیرت ہے بوس، اور دوسری بات یہ کہ ہیلی کاپٹر کی تباہی سے چند لمحے پہلے پولیس فورس کے ہیلی کاپٹروں نے بھی ہیلی کاپٹر کو گھیر لیا۔ ہیلی کاپٹر ان کے سامنے تباہ ہوا۔ ان کی رپورٹ کے مطابق ان کے سامنے ہیلی کاپٹر سے کوئی باہر نہیں آیا۔ اوور۔ انچارج نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تم نے کس حیثیت سے وہاں اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے؟ اوور۔ ماتھر نے اچانک ایک خیال کے تحت سوال کیا۔ میں پولیس کو ایک نامہ نگار کی حیثیت سے ملا ہوں جناب۔ اوور۔ ٹھیک ہے، تم پولیس کو مزید کوریدنے کی کوشش کرو، میں خود بھی آ رہا ہوں۔ اوور۔ اوور اینڈ آل، ماتھر نے جواب دیا، پھر سگریٹ دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ ہمارا اکلوتا ہیلی کاپٹر بھی تباہ ہو گیا ماتھر، اور نہ ہی وہ دونوں ملے اور نہ ہی بیگز۔ بوس نے ماتھر سے مخاطب ہو کر کہا، بوس، میرا خیال ہے کہ وہ بیگ سمیت راستے میں ہی کہیں کود گئے ہوں گے۔ میں ہیلی کاپٹر کے راستے پر تحقیق کروں گا، امید ہے ان کا پتہ معلوم ہو جائے گا۔ ماتھر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، ہاں یہ کام فوراً ہو جائے، اور دیکھو اب پولیس بھی ان کے پیچھے لگ چکی ہے، بیگز پولیس کے ہاتھ میں جانے سے پہلے ہمارے پاس پہنچ جانے چاہیے۔ بوس نے ماتھر کو تحکمانہ لہجے میں کہا، آپ بے فکر رہیں بوس، ایسا ہی ہوگا۔ ماتھر نے کہا، پھر اجازت طلب نگاہوں سے بوس کی طرف دیکھنے لگا، ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو، اور سنو میں اب ناکامی کی بات سننی پسند نہیں کروں گا۔ بوس کا لہجہ ایک بار پھر ہونہار ہو گیا۔ بہتر بوس، ماتھر نے جواب دیا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ سائنسدانوں کے ساتھ پیش آنے والے اس ہولناک حادثے نے شہر کے اعلیٰ حکام میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ فوری طور پر بین الاقوامی سائنس کانفرنس ملتوی کر دی گئی اور پولیس اور سیکرٹ سروس حکام کو فوری طور پر مجرموں کی گرفتاری اور فارمولے کی واپسی کے احکام جاری کر دیے گئے۔ تمام شہر میں پولیس اور انٹیلیجنس نے ناکہ بندی کر دی، ہر طرف خالد اور ظفر کی تلاش شروع ہو گئی۔ جلد ہی پولیس نے اس ہوٹل کا پتہ چلا لیا جہاں وہ دونوں مقیم تھے، پھر ان کے سامان کی باریک بینی سے تلاشی لی گئی، چنانچہ ان دونوں کے متعلق تمام تفصیلات پولیس کے سامنے آ گئی۔ ان کے کاغذات میں سے ان دونوں کی فوٹو بھی مل گئے جو شاید انہوں نے ویزے وغیرہ پر لگانے کے لیے بنوائے ہوئے تھے۔ ان کے حلیے ریڈیو سے نشر کر دیے گئے اور تمام پولیس حکام کو ان کی کاپیاں فوری طور پر بانٹ دی گئیں اور انہیں زندہ یا مردہ حالت میں گرفتار کرنے کے احکامات صادر کر دیے گئے۔ پاکستان کے سفیر ڈاکٹر رحمان ڈاکٹر آصف کو جب یہ پتہ چلا کہ دونوں ان کے اپنے ملک پاکستان کے باشندے ہیں تو وہ حیران رہ گئے۔ اس وقت بھی سفارت خانہ میں سفیر، دونوں ڈاکٹر اور شہر کی پولیس کے اعلیٰ حکام اس مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے۔ میرے خیال میں مجرم کوئی اور ہے، خالد اور ظفر ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ اصل مجرم وہ نہیں کوئی اور ہے، ڈاکٹر رحمان نے حکام کو بتلایا۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جناب؟ بیگ وہ دونوں لے گئے ہیں، ہیلی کاپٹر بھی انہوں نے اڑایا ہے۔ اگر وہ مجرموں کے خلاف کام کر رہے تھے تو انہوں پولیس سے تعاون کرنا چاہیے تھا، نہ کہ پولیس کے خلاف کام کرتے۔ آپ شاید اس لیے ان دونوں کی حمایت کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے ملک کے باشندے ہیں، ایک پولیس آفیسر نے سخت لہجے میں کہا۔ محترم، آپ ناجائز طور پر ہمیں الزام دے رہے ہیں، مجرم ہوا کسی بھی ملک کے ہوں مجرم ہوتے ہیں۔ پھر جو فارمولہ ہم سے چھینا گیا ہے آپ کو شاید اس کی اہمیت کا علم نہیں، ہم نے برسوں اس فارمولے پر محنت کی ہے تب ہم اس فارمولے کو تکمیل پذیر کر سکے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پہلے دوسرے مجرموں نے روکا تھا، انہوں نے ہم سے بیگز چھینے، وہ ہمیں باہر نکلنے کا حکم دے رہے تھے کہ یہ دونوں افراد ٹیکسی میں وہاں پہنچے، انہوں نے وہاں نقاب پوشوں کو ختم کیا۔ ایک لڑکا جس کا نام آپ نے ظفر بتلایا ہمارے پاس ٹھہرا رہا اور دوسرا نقاب پوشوں کے پیچھے بھاگا، ہم نے ظفر کو پکڑ لیا، وہ پولیسی خوفزدہ تھا، بہرحال وہ ہم سے ہاتھ چھڑا کر بھاگ گیا جدھر اس کا ساتھی گیا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ان مجرموں میں سے نہیں تھے جنہوں نے نقاب پہنے تھے، اور پھر آپ کے بیان کے مطابق وہ ہیلی کاپٹر میں چلانے میں بھی اناڑی تھے۔ اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ وہ مجرم نہیں بلکہ مجرموں کے خلاف کام کر رہے تھے۔ ڈاکٹر رحمان نے تفصیل بیان کی۔ ہاں یہ سوچنا ہمارا کام ہے، اس میٹنگ کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے پاس فارمولے کی دوسری کاپی بھی ہے یا نہیں۔ اگر فارمولہ نہ ملے تو کیا آپ اسے دوبارہ مرتب کر سکتے ہیں؟ پولیس آفیسر نے بڑے نحوت آمیز لہجے میں سوال کیا۔ آپ کے اس سوال کا مقصد ہم نہیں سمجھ سکے۔ اس بار سفیر نے دخل اندازی کرتے ہوئے کہا، جناب ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ فارمولے کی اہمیت کا ہمیں صحیح اندازہ ہو سکے۔ ڈاکٹر آصف نے رازدارانہ انداز میں انکشاف کیا اور ڈاکٹر رحمان کو یوں محسوس ہوا جیسے ان کے سر پر ایٹم بم پھٹ گیا ہو۔ ان کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، وہ اپنی جگہ ساکت بیٹھے رہ گئے جیسے ان کا جسم مفلوج ہو گیا ہو۔ ڈاکٹر آصف چند لمحوں تک معنی خیز نظروں سے اپنی بات کا رد عمل ڈاکٹر رحمان پر دیکھتے رہے، پھر داد طلب لہجے میں بولے، ڈاکٹر رحمان کیسا رہا؟ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ڈاکٹر رحمان نے حیرت کے شدید ترین جھٹکے سے سنبھلتے ہوئے کہا، ہاں ڈاکٹر، دراصل ایئرپورٹ پر حملے سے میں چوکنا ہو گیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ جو لوگ اس ملک میں آتے ہم پر حملہ کر سکتے ہیں وہ بعد میں اپنی کوشش ضرور کریں گے، اور میں اتنا اہم فارمولہ اور اپنے کئی سال کی محنت ان لوگوں کے ہاتھوں میں کیسے جانے دیتا؟
ڈاکٹر آصف کا چہرہ مسرت سے گلنار ہو رہا تھا. یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری ہے ڈاکٹر آصف. میں آپ کے ذہن کی داد دیتا ہوں. ڈاکٹر رحمان مسرت کی زیادتی سے اپنے ہاتھ مل رہے تھے. ہاں ڈاکٹر، مجھے خوشی ہے کہ میرا اندازہ صحیح رہا، ڈاکٹر آصف نے جواب دیا. مگر جو کاغذات میرے بیگ میں تھے وہ تو اصلی تھے. نہیں ڈاکٹر، رات کو میں نے آپ کے بیگ کے کاغذات بھی تبدیل کر لیے. میں نے سوچا کہ اگر آپ کو بتلاؤں تو شاید آپ میرے اندازے سے اتفاق نہ کریں، اس لیے مجھے خفیہ طور پر یہ کام کرنا پڑا. میں اس کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ مجھے آپ سے چھپ کر یہ کام کرنا پڑا. ڈاکٹر آصف نے کہا. ارے نہیں، تم نے اچھا کیا. ہو سکتا ہے میں تم سے اتفاق نہ کرتا. ڈاکٹر رحمان نے جواب دیا اور پھر بولے مگر پھر تم خاموش کیوں رہے؟ ہمیں فوراً بین الاقوامی سائنس کانفرنس میں چلا جانا چاہیے تھا. آگے کہانی میں ظفر اور خالد کے ساتھ کیا ہوا یہ جاننے کے لیے نینا وائس کے ساتھ جڑے رہیے اور ہمیں دیجیے اجازت. اب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس کے اگلے حصے کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.